वेलकम बैक। आगाज़ में आपको बताएं, माजरत के साथ अदलिया दोहरे मयार पर चल रही है। अदलिया के मौजूदा तर्ज अमल का दिफा करना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहते हैं कागज़ पर जाली दस्तखत को अदालत कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। मुक़द्दस गाय वाले कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। हम सब के लिए एक कानून हो, मुक़द्दस गाय कोई नहीं, दोगला निज़ाम नहीं चलेगा। मुक़द्दस गाय का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिलावल का नैब कवानीन में तरमीम लाने का ऐलान, कहा तरमीम खुद पार्लियामेंट में पेश करूंगा। बेनज़ीर की हुकूमत गिरानी हो तो एक अखबार का इदारिया काफ़ी हो। के साथ चल रहा है, काफी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड। लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता है, एक जमान पाक का भी वजीर आजम। एक हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत घर बेचना हो तो एक न्यूज का एडिटोरियल काफी हो, लेकिन लादला को बचाना है। जो मुकद्दस गाय का सिलसिला है ये रुकना पड़े। जुडिशरी का किसी का शख्स का तौहीन होगा तो पता नहीं कितने साल तक आप गिरफ्तार रहे। मुकद्दस गाय वाला लेजिस्लेशन अब कब तक करेंगे। नैब तो मेरे और आप पे लागू है, उन पे तो लागू ही नहीं है। मगर हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूंगा कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो। हम गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तानी कौन है? फवाद चौधरी का जहलुम में अली अल-ज़मान जंजुआ की पीटीआई में शमूलियत की तकरीब से खिताब, कहा अशराफिया पाकिस्तान पर काबिज है, बंद कमरों में फैसले करके गुलाम बना कर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी का निशान इमरान खान है जिसे कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान प्लस होगा तो पाकिस्तान प्लस होगा। आने वाला इलेक्शन भी इमरान खान का है। इमरान खान नहीं कर सकता। इमरान खान प्लस होगा तो पाकिस्तान प्लस होगा। जिहड़ी अशराफिया पाकिस्तान ते काबिज है, पाकिस्तान नूं बंद कमरियां दे विच फैसले कर करके गुलाम बना के रखा होया। इमरान खान एक निशान है पाकिस्तान के अवाम की आजादी का। ये इलेक्शन भी इमरान खान का इलेक्शन है। पूछना चाहता हूँ, हम लोग गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तानी कौन है? पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी। आज 5वें रोज गुजरांवाला में 70 के करीब रहनुमाओं और कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी हैं। सेंट्रल जेल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई और वैन लाओ के नारे भी लगाए गए। गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुन रैलियों की शक्ल में सेंट्रल जेल पहुंचे। पीटीआई पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खवातीन कारकुन भी कैदी वैन में सवार हुई, ताहम पुलिस वालों ने उन्हें वैन से उतार दिया। पुलिस हुकाम का कहना है 45 अफराद ने गिरफ्तारी दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी है। अभी तक 100-125 बंदा इकट्ठा हुआ है। जेल भरो तहरीक के 80% लोग कहते हैं कि उन्हें छोड़ दें, पहले दूर दराज की फिर करीब की जेलें भरेंगे। बरो तहरीक अब पीटीआई के लिए और इमरान खान न्याजी के लिए थे डूब बरो तहरीक। इस बंदे ने एक दिन भी मुल्क की बेहतरी के लिए एक लम्हा खर्च नहीं किया। यकीन है इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं कौम वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी, वरना ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जेल भरो तहरीक की उसमें अब कुल मिला के कोई 100-125 आदमी इकट्ठा हुआ है और उनमें से भी 80% ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें। इन सब को 30-30 दिन के लिए नजरबंद किया है। जब आपने जेलें भरनी है तो फिर हमने जहाँ जहाँ पे आपने गिरफ्तारियां देनी है वो जेलें तो खाली रखनी है। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नजदीक की भरेंगे। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। निगरान हुकूमत पंजाब और पीसीबी के दरमियान मामलात तय पा गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने अपने ट्वीट में कहा है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इवेंट की सिक्योरिटी के अखराजात बर्दाश्त करने पर मान गए। पीसीबी इंतजामिया निगरान वज़ीर आला पंजाब की शुक्रगुजार है। रावलपिंडी में मेगा इवेंट के 11 मैच खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर फाइनल समेत 9 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची किंग्स का HBL PSL में शानदार कमबैक। टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान को 66 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 168 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 101 रन पर ढेर हो गई। 3 विकेट लेने वाले तबरेज शमसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
عثمان ڈار کے پی اے جاوید علی کا عثمان ڈار کے بھائی کو 50 لاکھ کمیشن دینے کا انکشاف اعترافی بیان سامنے آ گیا. کہا رقم 4 UCs کے 5 ٹھیکیداروں سے جمع کی. چوکیدار کی نوکری کے لیے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ بنایا. احمد ڈار کے کہنے پر نوکری کے لیے کاغذات جمع کرائے. انہوں نے ہی آرڈر کروایا. چیئرمین PTI عمران خان نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا تھا جاوید علی کو تشدد کا نشانہ بنا کر بیان دیا گیا. وہاں سے عثمان ڈار صاحب کا پی اے تھا ڈیولپمنٹ کے کاموں کا, جو ڈسٹرکٹ کونسل میں یونین کونسل آتی ہے سارے ڈیولپمنٹ کے کام میں آتے ہیں اور ٹھیکیداروں سے میرا پورا رابطہ تھا. عثمان ڈار کے بڑے بھائی احمد ڈار نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو کوئی سرکاری نوکری دلاتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے کو ڈاکومنٹ بناؤ اور ادھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کراؤ. میں تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوں. میں نے ادھر سے انجیا پبلک اسکول سے ایک فیک سرٹیفکیٹ بنوایا اور ڈومیسائل بنوایا. وہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دیے اور اس سے مجھے احمد ڈار صاحب نے میرے آرڈر کروائے. گورنمنٹ ایلیمنٹری ماڈل اسکول ڈالیے میں میری آرڈر ہوئے اور ادھر میں 10 تاریخ سے جوائن کی اور میں ادھر ڈیوٹی پہ جا رہا تھا. ٹینڈر ملے جن ٹھیکیداروں کو, ان ٹھیکیداروں میں باجوہ اینڈ کمپنی تھی جس کو 2 کروڑ کا ٹینڈر ملا تھا اور اس سے 20 لاکھ روپے کمیشن لے کے میں نے احمد ڈار صاحب کو دی. یہ ٹوٹل جو 4 یونین کونسلوں کی کمیشن تھی یہ 50 لاکھ روپیہ تھی جو میں نے لے کے دی احمد ڈار صاحب کو. 4 یونین کونسلوں پہ میں کام کرتا تھا اور جو 24 یونین کونسلیں جو MC میں آتی ہیں اس کی خواجہ عمران لڑکا جو میرے سے کافی دیر پہلا کام کرتا تھا وہ دیکھتا تھا. وہ پتہ نہیں 10% یا 15% یا 20% کمیشن لے کے دیتا, مجھے اس کا کوئی علم نہیں. عثمان ڈار کا پی اے ہوں, نہ ہی کسی ٹھیکیدار سے تعلق تھا. جاوید علی کا پریس کانفرنس میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف. کہا کسی ٹھیکیدار سے پیسے لے کر عامر ڈار کو نہیں دیے. پولیس اہلکار آنکھوں پر پٹی باندھ کر ساتھ لے گئے. تشدد کیا گیا. بیوی بچوں کو تھانے لانے کی دھمکی دی تو میں ٹوٹ گیا. پھر واش روم میں میرا بیان ریکارڈ کیا گیا. نہ تو میں عثمان ڈار کا پی اے ہوں, نہ میں نے کسی ٹھیکیدار سے آج تک پیسے لیے ہیں. میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنہا اپلائی کرنے. 8-10 پولیس والے آتے ہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں, اوپر کپڑا ڈالتے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں. نہیں پتا وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں. فرش پہ لٹا دیتے ہیں. 8-10 بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ گے تم نے عثمان ڈار کو کتنے پیسے دیے ہیں چوکیدار کی نوکری لینے کے. چڑھواتے کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں, باندھتے ہیں, نیچے کرسی سے نکلتے اوپر ٹانگ دیتے ہیں, کبھی الٹا کبھی سیدھا. نہیں مانتا, ننگا کر کے ادھر فرش پہ لٹاتے بیٹھے رہو ادھر. 2 دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ہیں. مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو اٹھائیں گے, بچوں کو اٹھائیں گے, اس کو برہنہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے. تو میں ادھر ٹوٹا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اب میں نے کرنا کیا ہے. کہتے ہیں جی ایسے ایسے بولو. یہ پورا 1 دن انہوں نے لگایا مجھے. یہ جو بیان میرا 164 کا انہوں نے لیا یہ رٹانے میں, واش روم میں میرا یہ بیان ریکارڈ کر. یہ ہے اصل حقیقت. حلفاً کہتا ہوں کہ بیکس لی, نہ ہی کرپشن کے پیسے کو ہاتھ لگایا. میرا کوئی فرنٹ مین نہیں. PTI رہنما عثمان ڈار کی پریس کانفرنس. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے سوموٹو لینے کی اپیل. کہا اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو چوک پر پھانسی دے دیں. جاوید علی کی جان کو خطرہ ہے, اسے اور فیملی کو دھمکیاں مل رہی ہیں. سامنے یہ حلف دیتا ہوں کبھی یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے, نہ میں نے خود کک بیکس لی ہیں, کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, کوئی فرنٹ مین نہیں ہے. کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے, آپ میرے کیس پہ سو موٹو نوٹس لیں. میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے. اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں, پھانسی دے دیں مجھے سیالکوٹ کے کسی چونک میں. کیا DPO سیالکوٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا, کون لوگ تھے اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا, کمرے میں انٹر ہوتا تھا, سارے خاموش ہو جاتے تھے. بڑے صاحب آگے ہیں, بڑے صاحب. یہ بڑے صاحب کون تھے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں. اس کی جان کو خطرہ ہے, تھریٹس آ رہے ہیں, آپ سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں. جوید کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عدلیہ آئین پر پہرا دے رہی ہے. نااہل حکمران ٹولہ اور الیکشن کمیشن پنجاب میں الیکشن کے التوا میں کامیاب نہیں ہوگا. گجرات میں PTI کے سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا عمران خان کے راستے میں جو ریت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, الیکشن میں عوام کا سیلاب یہ دیواریں بہا کر لی جائے گا. عمران خان نے اعتماد کر کے میرا اور ساتھیوں کا دل جیت لیا. میں شکر گزار ہوں. عمران خان قوم کے سچے خیر خواہ ہیں. قوم عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر چکی. شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نجف سے کراچی آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز 12 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہے. مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صلاح الدین ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. صلاح الدین بتائیے گا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں یہ کوئی 12 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں نجف کے ایئرپورٹ پر. یہ زائرین ہیں جو انہوں نے کراچی آنا تھا غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے, لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو فضائی عملہ تھا اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ اوور ہو چکے تھے تو وہ فلائٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس پر کپتان بھی شامل ہیں تو اس پہ دوسرے کرو کا انتظار کیے جا رہے تھے. اس طرح سے بے یار و مددگار نجف ایئرپورٹ پر ہیں. یہ تمام مسافر جن میں خواتین, بچے, بزرگ بھی شامل ہیں. زیادہ تر مسافر ایک مسجد پہ جو ایئرپورٹ کے احاطے میں تو مسجد پہ جا کے وہاں چلے گئے تھے, لیکن لاؤنج میں بھی کافی بڑی تعداد میں مسافر میں جنہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, صلاح الدین آگاہ کیا آپ نے, شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر ہے کراچی سے, جہاں پر گلستان جوہر بلاک 7 میں فائرنگ ہوئی ہے. ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. بات کریں گے سلمان لودھی, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس متعلق سلمان. دیکھیں گلستان جوہر بلاک 7 میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اسکول تنظیموں سے وابستہ اہم شخصیت کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے. پولیس کہتی ہے مقتول کی شناخت احمد رضا کے نام سے ہوئی ہے, جن کو گھر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کوئی چھینا جھپٹی ان کے ساتھ واردات کر کے نہیں گئے. پولیس کہتی ہے مقتول مختلف اسکولوں کی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے ہیں اور ان دنوں ایک پرائیویٹ اسکول پاکستان کی تنظیم میں وائس چیئرمین کے طور پر عہدے پر بھی کام کر رہے تھے. لاش کو پہلے ان کی قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ان کی موت کی تصدیق ہوئی. اب ان کی لاش کو سلمان دوبارہ بتائے گا, لاش کی شناخت کس نام سے ہوئی ہے؟ دیکھیں سید خالد رضا کے نام سے ہوئی ہے. یہ مختلف اسکولوں میں کی تنظیموں سے وابستہ بھی رہے ہیں, ساتھ ہی یہ ایک اپنا اسکول بھی چلاتے تھے. فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کے وائس چیئرمین کے عہدے پر بھی یہ کام کر رہے تھے اور اس کے علاوہ مختلف ثقافتی اور سماجی تنظیموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, چاہے کسی بھی حوالے سے ڈونیشن کے اقدامات ہو یا فلڈ کے, تو ان میں بھی خاصا پیش رہتے تھے. ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے, اب ان کی لاش کو جنرل اسپتال منتقل کر رہی ہے پولیس. بہت شکریہ آپ کا سلمان. بارکھان کے علاقے رکنی بازار میں دھماکہ, 5 افراد جاں بحق, 2 بچیوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے. دھماکہ خیز مواد ہوٹل کے باہر موٹر سائیکل پر نصب تھا. پولیس, لیویز اور CTD نے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا. خان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار, رکنی بازار میں دھماکہ. DSP صاحب میرے ساتھ تھے, ہم لوگوں نے جو یہاں موقع سے ڈیڈ باڈیز اور زخمی اٹھائے ہیں ہاسپٹل منتقل کیے ہیں. دھماکے کے فوراً بعد پولیس, لیویز اور CTD نے علاقے کو محاصرے میں لے کر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا. پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. دھماکے سے متعدد گاڑیوں, موٹر سائیکلوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا. تحقیقاتی اداروں نے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مہنگائی کے خلاف کراچی میں سڑکوں پر نکل آئے. لیاقت آباد 10 نمبر سے صرافہ بازار تک ریلی نکالی. بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے ریلی میں شرکت کی. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, حلیم عادل شیخ, خرم شیر زمان, فردوس شمیم نقوی سمیت دیگر رہنماؤں نے کارکنوں کا لہو گرمایا. عمران اسماعیل نے کہا سازش کر کے عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک بڑی سازش باجوہ اور ڈاکٹر رینک کے تحت ہوئی. رات کی تاریکی میں آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. پرائم منسٹر عمران خان کو گھر بھیجا گیا. چور اور لٹیرے اقتدار میں لا کے بٹھائے گئے. جن کو جیل کے پیچھے ہونا تھا اپنے نیب کے کیسز انہوں نے معاف کرائے. تقریباً 400 ارب روپے کی چوری معاف کروا. گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے اقتدار سے اتاریں گے. جتنا زور لگا لے الیکشن ہوگا, پورے پاکستان میں انتخاب ہوگا. ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اس ملک کا پھر سے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ایکسپو سینٹر میں کراچی کے ساتھ ساتھ اندرون ملک اور بیرون ملک سے بھی نامور شعراء نے کلام پیش کیا. موسم بہار کی آمد پر کراچی کی دیرینہ روایت, ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرے نے خوب رنگ جمایا. چلو میں تو بھلا بیٹھی ہوں لیکن تمہیں تو یاد آنا چاہیے تھا. ایکسپو سینٹر میں 28ویں سالانہ محفل مشاعرہ کی صدارت پروفیسر سحر انصاری نے کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری مہمان خصوصی تھے. انور شعور, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم, عباس تابش, اقبال خاور, وسیع شاہ, بھارت سے آئے مہمان شاعر حسن کاظمی اور دیگر شعراء نے اپنے کلام سے محفل کو گرمایا.
میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، واہ دیکھ منظر میں تو نہیں باپ. کیا اچھا ہے بھائی، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ. سوال ہی نہیں دنیا سے میرے جانے کا، مجھے یقین ہے جب تک کسی کے آنے کا. عوام کی بڑی تعداد پسندیدہ شعراء کو دل کھول کر داد دیتی رہی. ادھر اسلام آباد میں شعبہ صحافت سے وابستہ خواتین کے لیے فٹنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں علیم ملک. خواتین صحافی دوسروں کو باخبر رکھتی ہیں لیکن اپنی فٹنس پر کام نہیں کر پاتی. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے زیر اہتمام خواتین صحافیوں کے لیے 3 روزہ فٹنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی خواتین صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. 3 کو تھریڈ مل، سائیکلنگ سمیت مختلف ایکسرسائزز اور صحت مند رہنے کے طریقوں سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی. ورک آؤٹ سے اور ایکسرسائز سے نہ صرف آپ فٹ رہتے ہیں، آپ کا مائنڈ سب سے زیادہ فریش رہتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ فریش ہے دین آپ فٹ ہو اور آپ ہیلدی ہو. لائف میں اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لے جانا ضروری ہے. پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کا کہنا تھا مردوں کے لیے بھی اس قسم کے کیمپ کا جلد انعقاد کیا جائے گا. جرنلسٹ صبح نکلتا ہے، رات تک وہ مختلف پریشانیاں لوگوں کی سمیٹتے ہوئے گھر واپس جاتا ہے، تو اس سٹریس زدہ ماحول میں ضروری تھا کہ ہم اپنی فیمیل جرنلسٹ کو کم سے کم فٹنس کا احساس دلائیں. جسمانی طور پر تندرست و توانا خواتین ہی صحت مند اور مثبت و فعال معاشرے کی تعمیر بہتر انداز میں کر سکتی ہیں. کیمرہ مین مبشر کے ساتھ علیم ملک، ARY نیوز اسلام آباد. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.